अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़े। पाकिस्तान में लॉक डाउन में नरमी हो चुकी है, लेकिन कोरोना की वबा तेजी से बढ़ती जा रही है। नए केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो मुल्क भर में एक ही दिन में सामने आने वाले केसेस की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 2055 नए केसेस गुज़श्ता सिर्फ 24 घंटों में सामने आए हैं, जो इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि ये केसेस सिर्फ 11,848 टेस्ट के नतीजे में सामने आए हैं और शरह के हिसाब से तकरीबन 19% मुसद्दिका केसेस बनते हैं, जबकि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 3,17,000 टेस्ट अब तक हो चुके हैं। केसेस की तादाद जो है पाकिस्तान में अब 34,000 से तजावुज कर चुकी है, जो तकरीबन तमाम अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उसका 10% बनते हैं। क्या लॉकडाउन में नरमी के असरात जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं? क्या केसेस और उनकी शरह में इजाफा हुकूमत और अवाम की लापरवाही का नतीजा है और उसके असरात क्या हो सकते हैं? ये आज का इंतहाई अहम सवाल है। गुज़श्ता रोज भी हमने यही सवाल वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान के सामने रखा कि लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में SOPs पर अमल दरामद ना होने का क्या नतीजा होगा। उनका जवाब क्या था वो आपको सुनवाते हैं। पहले जो हमारे नंबर्स हैं बीमारी के भी और अमवात के भी, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये जो पाबंदियों की कुछ कमी है, इसको बहुत डिसिप्लिन से नहीं ले रहे बतौर कौम, तो इसका असर आ सकता है। लेकिन इसका अगर कोई मुज़र असर है तो उसको कुछ दिनों बाद, 10, 12, 15 दिन के बाद वो सामने आ सकता है। अगर ये किसी सूरत भी ये नंबर्स बढ़ते हैं तो अब जो फैसले हैं उनको हमेशा नज़रसानी किया जा सकता है। आप नाज़रीन, आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान को सुना। हुकूमत की टीम के अहम तरीन अराकीन में से हैं। उनके मशवरे पर पॉलिसी बनती है। उनकी राय ये थी कि लॉकडाउन में नरमी के असरात 10 से 12 दिनों में वाज़े होते जाएंगे पॉजिटिव केसेस की सूरत में, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही केसेस में रिकॉर्ड इजाफा इस बात की वाज़े निशानदही है कि पाकिस्तान में केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत अब तक अपनी ऐलान करदा टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, वो नहीं बढ़ा सकी, उस तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में कौमी असम्बली के इजलास के दौरान साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने चंद इंतहाई अहम सवाल उठाए। 11,848 टेस्ट में से 2,255 19% इंफेक्शन रेट पहुंच गया। जब से टेस्टिंग शुरू हुई है 3,17,000 टेस्ट हुए हैं, 34,296 पॉजिटिव हैं, 8.2% का इंफेक्शन रेट था, आज वो 11% पे पहुंच चुका है। हमें ये बताएं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कर क्या रहे हैं, बताएं स्ट्रेटेजी क्या है कोविड के ऊपर हुकूमत की। क्या अवेयरनेस स्ट्रेटेजी है, क्या कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है, क्या मेडिकल रिस्पांस है, क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट की पॉलिसी है? 4 चीजें हैं, बताएं। हुकूमत की पॉलिसी क्या है, वबा के खिलाफ आगाही की क्या पॉलिसी है? इंतहाई अहम सवालात हैं, क्योंकि लॉकडाउन में नरमी के असरात तो एक तरफ, हुकूमत अब तक कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स के गिले जो हैं वो भी अभी तक दूर नहीं कर पाई। डॉक्टर्स का गिला यह है कि एक जानिब बड़ी तादाद उनकी जो है कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए वबा का शिकार हो रही है, दूसरी जानिब अब तक हुकूमत ने ऐवान सदर के मुलाजिमीन, NDMA और वापडा के मुलाजिमीन को 1 महीने की इजाफी तनख्वाहें तो दे दी, क्योंकि वो कोरोना की वजह से उन पर इजाफी बोझ पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए फिलहाल जो है किसी किस्म के इजाफी वसाइल का उन्होंने ऐलान नहीं किया। कौमी असम्बली में एक बार फिर हुकूमत की जानिब से ना तो संजीदगी आज नजर आई, ना संजीदगी नुमाइंदगी में नजर आई, और ना ही उनके जवाबात में कोई संजीदगी नजर आई। और सिर्फ एक ही हदफ रहा मुख्तलिफ तकरीरों का जो वहां से आई कि जी हुकूमत ने ये बुरा किया, हुकूमत ने ये बुरा किया, हुकूमत ने वो, इन अदर वर्ड्स, और प्राइम मिनिस्टर पे सारा का सारा जो हदफ था वो बजाय इसके कि वो बीमारी हदफ होती, वो हुकूमत को हदफ बनाया गया। और उससे जो एक तवक्कुआत थी कि इस सेशन से और ये असम्बली के मिलने से जो इंशाल्लाह हमें आइंदा का लाएअमल नज़र आएगा, उसमें अभी तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पेशरफ्त होती जो है
وہ نظر نہیں آ رہی۔ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کر چکی ہے جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب حکومت کے اپنے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بظاہر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ گزشتہ روز وفاقی کابینہ میں ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی بات کی اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ اور ٹرین سروسز کھولنے کا بھی اندیا دے دیا۔ اگر یہ درست ہے تو معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم کے مطابق عوام نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا تھا جو نہیں کیا گیا۔ اب کیا حکومت خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی یا نہیں، یہ اہم سوال ہے۔ سعودی عرب میں بھی ابھی سے 23 مئی سے 27 مئی تک جو عید کے دن بنتے ہیں سخت کرفیو کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح انڈونیشیا میں بھی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس طرح اگر کوئی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہیں رکھے گا تو 2.5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا، اور اسی طرح ان کو باتھ روم بھی صاف کرنے کا کہا جائے گا۔ یہ ایسی ٹوکن سزائیں ہیں جو یہاں پر بھی امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں۔ کیا پاکستان میں بھی حکومت کو ایسے ہی فیصلے کرنے ہوں گے، خصوصاً جب عید جو ہے وہ 10-12 دنوں کے فاصلے پر ہے اور ہر کوئی عید میں اگر کوئی نارملی گھر سے باہر نہیں نکلتا تو عید میں وہ بھی لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ کا بالکل خیال نہیں رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اہم ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی کی نظر ہو رہی ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ انہی تمام سوالات پر بات کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصیت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، جبکہ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آج بڑی تیزی سے جتنی سپائک آئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 2000 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اس پر کافی کڑی تنقید بھی ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی کہ جی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس پہ ڈاکٹر صاحب سب سے اہم جو چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، اس وقت لاک ڈاؤن میں جو نرمی ہوئی ہے، کسی بھی شہر کا بازار اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ٹائیگر فورس کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسے اگر رہا تو خدا نہ خواستہ یہ تو سپائک اتنا بڑھے گا۔ اب آلموسٹ 19% آج کی شرح رہی ہے، 11,000 سم تھنگ ٹیسٹوں میں اگر ہمارے پاس پازیٹیو کیسز کی تعداد جو ہے 2000 سے بڑھ کر آ رہی ہے، تو ابھی تک ہماری شرح 11% سے کم رہی ہے، اب تو تقریباً بڑھ گئی ہے کافی زیادہ۔ تو کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی گورنمنٹ کی آگے؟ اچھا جی، یہاں میں آپ سے اس بات پہ تو متفق ہوں کہ ایس او پیز کے اوپر جس طریقے سے پابندی ہونی چاہیے، جس طرح ان کا اطلاق ہونا چاہیے، وہ تو اس طرح نہیں ہو رہا۔ لیکن میں آپ کو ایک یہ بتانا چاہتا ہوں بڑا کلیئرلی کہ لاک ڈاؤن جب ختم ہوا، یعنی آج دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، تو اس میں ان چیزوں کا ایفیکٹ فوری نہیں ہوتا، اور یہ ایفیکٹ جو ہے یہ 3-4 ہفتے لگتے ہیں۔ یعنی اب جو اگر آپ 10-12 دن لگیں گے، ٹھیک جی، اگر آپ تھیورائز یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ لاک ڈاؤن کھولا اس لیے آج کیسز زیادہ آ گئے، تو یہ قطعاً غلط بات ہے۔ ہم اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کریں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب، اصل میں سوال میرا یہ تھا، کل ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے بھی تفصیلی بات ہوئی تھی، اور جتنے بھی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10-12-15 دن تو لگیں گے اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کا ایفیکٹ آتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ کہ اگر وہ ایفیکٹ بھی ابھی کک ان نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی ہم اس طرح کا سپائک دیکھ رہے ہیں، تو ہم تو بڑی وی کین اینڈ اپ ان اے ورس سچویشن، اور ہاسپٹل تو ہمارے اس چیز کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ نہیں، جو ابھی کا جو ٹرینڈ ہے جی، یہ تو ہم پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اس میں کیسز بھی زیادہ ہوں گے، جو کہ اصل میں ٹیسٹوں کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اور اموات کی جو پریڈکشن تھی وہ بھی اسی کو فالو کر رہا ہے۔ اسد عمر صاحب نے بھی بڑا کلیئرلی اس کے اوپر بات کی، پرائم منسٹر صاحب خود بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں لگا کہ یہ بالکل ہی اس کے اوپر وہ نہیں ہو رہا عمل، تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ اگر لگا کہ کیسز میں سپائک آیا، مزید لوگ ایس او پیز پر عمل بھی نہیں کر رہے، تو دوبارہ ہم سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں، تو اس کا پیرامیٹر کیا ہوگا، تھریش ہولڈ کیا ہوگا؟ کیا کوئی نمبرز ہوں گے کیسز کے کہ اتنے اگر ہم ڈیلی کیسز بڑھ جاتے ہیں، پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے، پھر دوبارہ سے ہم جائیں گے لاک ڈاؤن کی طرف؟ اور اگر کیسز نہیں بھی بڑھتے لیکن عوام بالکل ایس او پیز جو ہیں وہ نظر انداز کر سکتی ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی دوبارہ سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے گورنمنٹ؟ لیکن اس میں 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ
صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کو اپنے علاقوں میں اس بات پہ سختی کرنی پڑے گی کہ جتنے بھی بزنسز کھلے ہیں، جتنے بھی ادارے کھلے ہیں، یہ اپنے ایس او پیز کے اوپر عمل کریں اور اس کے لیے پینلٹیز بھی لگائیں اور اس کے بارے میں کمیونیکیشن بھی کریں، اور جتنی زیادہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں کریں۔ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے اس چیز کا کہ لاک ڈاؤن جو اگر کھلا ہے تو یہ مادر پدر آزادی نہیں مل گئی، بلکہ اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، اور اگر ان شرائط کو نہ مانا گیا تو یہ دوبارہ بھی لگ سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ نے کہا کہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ اس کے ساتھ، تو اس کا طریقہ یہی ہے جی اسپیکنگ کہ ہماری جو اپنی پریڈکشنز ہیں اب تک ہم ان پریڈکشنز کے یا برابر چل رہے ہیں یا اس سے تھوڑا سا کم چل رہے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان پریڈکشنز کے مطابق کیسز بھی بڑھیں گے، ڈیتھس بھی بڑھیں گی، اور ہم ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں اگر ہمیں یہ لگا کہ ہمارے جو پریڈکٹڈ نمبرز ہیں اس سے اب ہم جمپ کرنا شروع کر دی ہیں اور اس میں اتنا ٹائم بھی گزر گیا، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسوسیشن تو بنتی ہے نا اس چیز کی کہ لاک ڈاؤن کم ہوا تو پھر ہم اپنی پریڈکٹڈ نمبر سے بھی آگے جانا شروع ہو گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ فیصلے کی گھڑی آ جائے گی اور پھر ہم اس کو دوبارہ سے ریویو کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر تو 2 ویکس ڈاؤن دا لائن جب عید بھی تقریباً ساری چیزیں اپنی پیک پر ہوں گی، اور شاید یہ وہ صحیح وقت ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ جو نرمی کی گئی ہے اس کا امپیکٹ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، وہ پریڈکشنز کیا ہیں؟ ابھی تو ہم وی آر اسٹینڈنگ ایٹ 34,000 پازیٹیو کیسز، لیکن اوور آل اگلے 2 ویک میں کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ WHO نے جو پریڈکشن دی ہے وہ تو جولائی کے وسط میں تقریباً 2 لاکھ کیسز خدا نہ خواستہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جا سکتا ہے، نمبرز اتنے سپائک ہو سکتے ہیں۔ ہماری اپنی اس وقت پریڈکشنز کیا ہیں؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے 2 ویکس میں؟ میں جی کوئی آپ کو نمبر کمٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک بڑی نازک سائنس ہے اور امپرفیکٹ سائنس ہے جس کے اندر ہم بہت سارے لوگوں کی مدد لے رہے ہیں، بہت سارے گروپس کی مدد لے رہے ہیں۔ میں کوئی ایسا نمبر کمٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے ایک خام خواہ کی انگزائٹی پیدا ہو جائے، لیکن آپ کو یہ یقین ضرور دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بہت کلوزلی ڈیلی بیسس کے اوپر مانیٹر کر رہے ہیں، اور جو نمبر ہم پریڈکٹ کرتے ہیں یہ ہفتہ وار ایک ایکسرسائز ہے جس میں سارے گروپس مل کے کرتے ہیں۔ اس میں ہفتہ وار بھی ہم اس کو جب اگلے ہفتے کریں گے تو دیکھیں گے، اور اگر اس میں ضرورت محسوس ہوئی تو دیٹ ول بی آور ایڈوائس کہ ہم اس کو شاید ہم متحمل نہیں ہیں لوزنگ ڈاؤن آف دا لاک ڈاؤن، لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم جو اپنی TTQ کی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے اس کے اوپر زیادہ زور دے بھی رہے ہیں، دینا مزید پڑے گا تاکہ سلیکٹو لاک ڈاؤنز ہوں جسے ہم اسمارٹ لاک ڈاؤنز کہتے ہیں، اور باقی جگہیں جہاں پہ ہمارے پاس کلسٹرز میں کیسز نہیں ہو رہے تو وہاں پہ آپ کھول بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب چلیں، اگر آپ کے پاس خود بھی فگرز موجود ہیں تو وہ بھی ٹھیک بات ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہم اگلے 2 ویک میں یا 3 ویک میں فگرز کو اپنے پریڈکشنز کے ساتھ وہ ٹیلی کر کے پھر دیکھیں گے، تو ظاہری بات ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر وہ فگرز موجود ہیں تو ٹھیک ہے، عوام کو اگر بتا دے تو زیادہ اچھی بات ہوتی کہ کم از کم زیادہ کیئرفل رہتے عوام۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہرڈ امیونٹی کی کافی تذکرہ ہو رہا ہے 2-3 دنوں سے، اور فہد حسین صاحب کا آج میں پیس پڑھ رہا تھا جس میں آپ کو کوٹ کیا گیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ہرڈ امیونٹی نہ ڈسکس کر رہے ہیں، نہ وہ ہماری پالیسی ہے، لیکن اگر کیسز اسی طرح تیزی سے بڑھتے جائے اور لاک ڈاؤن نرم ہو چکا ہے، مزید اس میں نرمی آئے تو ٹیکنیکلی تو ہم ہرڈ امیونٹی کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم کیسز بڑھ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں تو عوام کو رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں ان کی اپنی امیونٹی پہ، ایسا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں 2 چیزیں ہیں، جو لوگ یہ ڈیزیز کی اسپریڈ کی سائنس جو ہے جسے ہم ایپیڈیمیولوجی کہتے ہیں پاپولیشن لیول کے اوپر، اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی کا جو فینومینا ہے نا جی، اس کا لاک ڈاؤن یا نہ لاک ڈاؤن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہرڈ امیونٹی ایک سلو پروسیس ہے جس کے ذریعے جیسے جیسے لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں وائرس کے ویسے ویسے ان کی امیونٹی چینج ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں اگر لاک ڈاؤن کیا ہو تو ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم نہیں موو کر رہے ہوں گے؟ پھر بھی کر رہے ہوں گے۔
لیکن یہ کہنا کہ کیا ہماری یہ دانستہ پالیسی ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جائے اور اس لیے ہم نے لاک ڈاؤن کھولا ہے، یہ قطعاً غلط بات ہے. تو اس کو ذرا بڑی یعنی صحیح طریقے میں، صحیح تناظر میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا گورنمنٹ نے اس لیے لاک ڈاؤن کھولا ہے کہ بیماری پھیل جائے اور لوگوں کے اندر ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جائے؟ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. لیکن لاک ڈاؤن ہمیں جو کھولنا پڑا اس کی وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے، باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس چوائسیز بڑی ٹف ہیں. ایک طرف بیماری ہے، دوسری طرف افلاس اور بھوک ہے. تو اس میں آپ کسی بھی پالیسی میکر کے لیے اس سے زیادہ ٹف چوائسیز نہیں ہو سکتی جس کے اندر ہم بیٹھ کے این سی او سی کے اندر فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان کو ریویو کر کے ان کو یا مانتی ہے یا ان میں موڈیفیکیشن کرتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا چیزوں کا. اس میں یہ عجیب سی ایک بحث پاکستان میں شروع ہو گئی ہے جی کہ شاید حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جائے. اس کی میں قطعاً یعنی اس کی نفی کرتا ہوں. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، مشیر صحت، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا ان کی گفتگو، کافی ہم نے ان کے سامنے جتنے بھی ہمارے ذہن میں تلخ سوالات تھے ان کے سامنے رکھے. اس وقت بات کریں گے سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر نائب صدر شاہد خاقان ابائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے آج قومی اسمبلی میں ایک ایسی تقریر کی جو اگر سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر دیکھی جائے تو تقریباً ہر پاکستانی اس وقت وہی سوالات حکومت وقت سے کر رہا ہے. لیکن ابائی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان سے پہلے یہ پوچھیں گے بھائی صاحب، آپ نے 3-4 چیزیں پوائنٹ آؤٹ آج کی قومی اسمبلی میں، اینڈ رائٹلی سو. لیکن میرا بحیثیت پاکستانی اور ایک ووٹر آپ سے سوال یہ ہے کہ بحیثیت اپوزیشن جماعت اگر حکومت یہ ساری چیزیں نہیں کر رہی تو آپ کے پاس ان چیزوں کی کیا پالیسی ہے اور آپ ان چیزوں کو کیسے ہینڈل اور ٹیکل کریں؟ کوئی وائٹ پیپر سامنے آتا ہے کہ جی یہ لیں، گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی، سیاست ہی صرف کر رہی ہے اور انتقام کی سیاست کر رہی ہے. کل آپ کو نیب میں ایک دفعہ پھر بھی منگوا لیا گیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ عوام کے بارے میں سوچ رہی ہے. یہ لیں پالیسی. ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب تو اسمبلی میں ہی نظر نہیں آ رہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کوئی ایک جماعت حکومت خود مقابلہ نہیں کر سکتی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ملکی ہم آہنگی ہو، ایک اسٹریٹجی ہو، سارے اکٹھے ہوں، اس چیلنج کا مقابلہ کریں. کیونکہ یہ چیلنج صرف ایک میڈیکل چیلنج نہیں ہے، اس کے بعد ایک بڑا سیریس اکنامک چیلنج آئے گا. ہم نے آج 3 مہینے ہو گئے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب بیٹھیں، اس کو حل کریں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس میں ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، آج یہ اسمبلی کا اجلاس بھی ہم نے بلایا تھا، یہ حکومت نے نہیں بلایا. ہم نے وہاں بھی یہی بات کی ہے کہ جناب اس کا کوئی حل ڈھونڈیں، کوئی پالیسی بنائیں، کوئی اسٹریٹجی بنائیں. آج بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ آپ ابھی تک کچھ بھی حکومت کی پالیسی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک صفحے پر بتا دیں حکومت کی اسٹریٹجی ہے کیا. آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہم نے کیا ہے. میں نے کہا کوئی کابینہ کا فیصلہ بتا دیں کہ لاک ڈاؤن آپ نے کیا ہو. پرائم منسٹر صاحب تو کئی تقریریں کر چکے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. اگر لاک ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس کے کیا محرکات ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے لاک ڈاؤن. پھر آپ نے کہا کہ ہم ایز کر رہے ہیں. ایز کس چیز کو ایز کر رہے ہیں؟ پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اور میں نے وہاں ان کو 4 باتیں بتائیں جو اس کو ساری چیز کو ڈیفائن کرتی ہیں. کہ پہلے ایک کنٹینیوس اویئرنیس کیمپین ہوتی ہے کہ مسئلہ ہے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. دوسرا ہوتا ہے کنٹینمنٹ اسٹریٹجی کہ لاک ڈاؤن کیسا ہوگا، کتنا سیویئر ہوگا، کتنی دیر جاری رہے گا، وہ آپ ڈیولپ کرتے ہیں. آئسولیٹ کوارنٹین کیسے کریں گے، آئسولیٹ کیسے کریں گے، ٹیسٹنگ پروٹوکالز کیا ہوں گے، ٹریٹمنٹ پروٹوکالز کیا ہوں گے. یہ سارے ممالک نے کیا، ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا. ہم ایڈ ہاکزم پہ چل رہے ہیں. تیسرا ہوتا ہے میڈیکل رسپانس کہ ہسپتالوں میں کیا کیفیت ہے، ہسپتالوں میں جب مریض آ جائیں گے ہم کیسے ٹریٹ کریں گے، کتنوں کو ٹریٹ کریں گے. کیونکہ یہ دنیا نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اوور ویلم ہو گئے ہیں میڈیکل سسٹمز. تو ابھی تو ہمارے اوور ویلم نہیں ہوئے، ہمارے تو ابھی ہم مینیج کر رہے ہیں. ابھی تو تھوڑے کیسز ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ کیس لاکھوں میں چلے جاتے ہیں پھر آپ کیسے مینیج کریں گے. اور چوتھا جو ہے
وہ اکنامک مینجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ملک کی اکانومی کو کیسے مینج کریں گے, آپ سوشل نیٹ کو کیسے وسیع کریں گے, آپ عوام کو ریلیف کیسے دیں گے, آپ بزنس کو ریلیف کیسے دیں گے. یہ بڑے سیریس چیلنجز ہیں اور حکومت کے پاس نہ کمپیٹنس ہے نہ ان کے پاس ڈیپتھ ہے کہ اس قسم کے معاملات کو ڈیل کر سکے, اور کوئی حکومت نہیں کر سکتی. تو آج سب مل کر بیٹھیں ایک ٹیبل پر, یہ نیب کے آپ نوٹس بھیجتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر کمپیٹنس اور ڈیپتھ ان کے پاس نہیں ہے تو چلیں سپوز کر لیں اپوزیشن جماعتوں کے پاس ہے, مسلم لیگ نون کے پاس ہے, تو آپ کریں نا, آپ ایک وائٹ پیپر جاری کریں, آپ آرٹیکلز لکھیں, آپ ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں, سجیشن دے دیں کہ جناب آپ یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں. سارے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ غلط کر رہی ہے, میں بھی آپ کے ساتھ مانتا ہوں بہت سی پالیسیز ایسی تھی حکومت کی جو بہتر انداز میں فیصلے لیے جا سکتے تھے, لیکن سولوشنز کون دے گا؟ سولوشن دیں, آئے بیٹھیں سارے اسی پروگرام میں آپ دے دیں, ہم ان کو پہنچا دیں گے. سولوشن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اعتراضات تو ہم بھی اٹھا رہے ہیں, آپ لوگ سارے اٹھا رہے ہیں. دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ سولوشنز بغیر ڈیٹا کے, بغیر نالج آف دا ایشو کے نہیں ہو سکتے, اسی لیے بیٹھنا پڑتا ہے. وائٹ پیپر سے ہم کوئی تفتیش نہیں کر رہے, یہاں پہ ہم کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے. ہم تو جو فیلیئرز ہوئے ہیں, اور حکومت کا سب سے بڑا فیلیئر ہے کہ کوئی رسپانس نہیں ہے, کوئی ملک کی یونیفائڈ اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی ملک کی یونیفائڈ پالیسی نہیں ہے. آپ یقین کریں, آپ دنیا کو دیکھیں, سب سے پہلے وہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ ٹیسٹنگ پروٹوکول کیا ہوگا, یعنی ٹیسٹ کس کا کیا جائے گا, کب کیا جائے گا, کیسے کیا جائے گا. دوسرا وہ ٹریٹمنٹ پروٹوکول ڈیفائن کرتے ہیں کہ مریض کو ہم ٹریٹ کب کریں گے اور کیسے کریں گے. میں مثلا چھوٹی سی مثال یو کے کی دیتا ہوں. یو کے میں آپ ٹیسٹ نہیں کرا سکتے. پرائم منسٹر بھی جب ہسپتال پہنچا اس کے بعد جا کے اس کا ٹیسٹ ہوا. وہاں پر آپ کو فیور ہے, آپ ہسپتال ٹیلی فون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہسپتال مت آئیں, اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کریں. یہ پروٹوکولز ڈیولپ کر لیے گئے ہیں. یہاں پر یہ نہیں ہے. یہاں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اور ایک بڑی تعداد میں رائے یہ تھی کہ ہر ممبر کا ٹیسٹ کیا جائے اور اس کے بعد اس کو اجلاس میں آنے کی اجازت دی جائے. یہ حالت ہے ہماری. تو اب ہم تو وائٹ پیپر شائع نہیں کرنا چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں حکومت بیٹھے, بات سنے, اس پہ عمل کرے. یہ جو اسمبلی میں اوٹ پٹانگ باتیں شروع ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینا, یہ اچھا نہیں ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میڈیا میں تقریباً ہر روز جایا کریں گے. ایک ہم اپوزیشن جو ہے میڈیا میں جائے گی, ہر روز 10-15 منٹ کی اپ ڈیٹ عوام کے سامنے رکھے گی کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے. مثلا میں نے آج ایک چھوٹی سی بات بتائی, حکومت کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 11,000 لوگ ٹیسٹ کیے, تقریباً 2300 لوگ پازیٹیو ہوئے, یہ 19% کا انفیکشن ریٹ آ رہا ہے. اب یہ بڑی تشویشناک بات ہے. تو بالکل حکومت جو ہے اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہی. اچھا نہیں بھائی صاحب, یہاں پہ میں آپ کی بہت ساری باتوں سے ایگری بھی ہوں, لیکن آپ مجھے اتنا بتا دیجئے نا کہ اپوزیشن اگر آج سے یا کل سے میڈیا کو اپڈیٹ دے رہی ہے اور عوام کو اپڈیٹ دینے جا رہی ہے, تو یہ 2-2.5 مہینے اپوزیشن کہاں سوئی ہوئی تھی؟ آپ کا تو یہ کردار شروع دن سے ہونا چاہیے تھا, اپوزیشن لیڈر کو عوام میں ہونا چاہیے تھا. آپ تو چلیں ہیں ہی عوام میں سے, آپ کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن باقی جماعتوں کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو بھی گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے تھا, عوام کو آگاہی دینی چاہیے تھی. اب 2-2.5 مہینے بعد عوام میں اپنا رول اپوزیشن ادا کرے گی. دیکھیں ہم تو حکومت کے سے بات کرتے رہے کہ آئیں ملیں, کوئی اسٹریٹجی بنائیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے, ان کو بتا رہے ہیں. 3 پریس کانفرنسز میں نے کی ہیں, شہباز صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. شہباز صاحب ایک بڑے سیریس کینسر پیشنٹ رہے ہیں, کینسر سروائیور ہیں. انہوں نے 3 مختلف ڈاکٹر سے مشورہ کیا, تینوں نے کہا کہ جی آپ مت اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. تو وہ جب گھر میں بھی ملتے ہیں تو کافی ڈسٹینس میں ملتے ہیں اور ماسک پہن کے ملتے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ مت اسمبلی میں آئیں, ہم بات کر لیں گے. ٹھیک, ان کی وہ موجود نہیں ہے, ہم اس جگہ بات کر رہے ہیں. آج ہم نے آبجیکٹیو باتیں کی ہیں. یہ اجلاس اجلاس کنٹینیو رہنا چاہیے, اسمبلی کی کمیٹی ہونی چاہیے جو مستقل طور پر اس کو دیکھیں. لیکن بات تو وہی ہے کہ اگر ملک کا وزیر اعظم جو ہیلتھ منسٹر بھی ہے, اگر وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, ملنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر یہ یک طرفہ ٹریفک تو چلانا بڑا مشکل کام ہے. تو ہم نے اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو نالج ہمارے پاس ہے وہ ہم میڈیا کے ذریعے عوام کو پہنچاتے رہیں گے.
اس میں تنقید بھی ہوگی حکومت کی پالیسیز پر. اچھا ابائی صاحب ایک بات بتائیے, کل جو شاہ محمود قریشی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ان ہاؤس چینجز کی تیاری ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے شاید ٹرن ڈاؤن کر دیا شاہ محمود قریشی کا نام بطور ایکسپیکٹڈ, جو بھی اگر تو ان ہاؤس چینج آتی ہے, اگر تو بات اس طرف جاتی ہے تو نون لیگ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ کو شاہ محمود قریشی قابل قبول ہے یا اسد عمر؟ دیکھیں ہمیں کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے. ہمیں وہ آدمی قابل قبول ہے جو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے, جو ڈیل کے نتیجے میں نہ آئے. اور شاہ محمود قریشی صاحب اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کو چاہتے بھی ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ لکیر نہیں ہے وزیر اعظم کی ان کے ہاتھ پر. تو اسد عمر صاحب یہ دیکھیں یہ سب تابع ہیں عمران خان کے. عمران خان کے ہوتے ہوئے ان دونوں میں سے کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا, یہ میں آپ کو آج پیشن گوئی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ کوئی تیسرا بندہ جو ہے وہ پھر ان چیزوں کے لیے تیار ہو رہا ہے. اچھا بھائی صاحب جاتے جاتے ایک پرسنل سا سوال میں آپ سے کروں گا. کل میں نے ایک ویڈیو آپ کی دیکھی ایک چینل پر, اور جو باتیں میں نے پہلے اس کو ٹیکسٹ میں دیکھا, پھر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا آپ نے ایسا کہا ہوگا, پھر میں نے وہ کلپ سنا کہ وزیر اعظم ایسے ہیں کہ خود ان کی والدہ کو جو ہے وہ بھی پتہ نہیں کچھ اس طرح کا, اور سارے 2 نمبر لوگ جو ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب آپ جیسے پولیٹیشین سے کم از کم میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا اگر وہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں حکومت پر تنقید ہوتی ہے, آپ کے وزراء گالیاں نکالنا اور ایسی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن آپ سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چینلز پہ بیٹھ کے کریں. آپ میں برداشت بھی بہت ہے اور آپ سے ہم جیسے لوگ سیکھتے بھی ہیں. دیکھیں میں نے انٹرویو دیا ہے, انٹرویو ریکارڈڈ ہے. یہ محاورہ ہوتا ہے, میں نے کہا کہ جس کو یہاں ماں نہیں پہچانتی وہ وزیر بنا ہوا ہے, یہ میں نے بات کہی ہے اور یہ حقیقت ہے. آج وفاقی وزیر ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی نہ سیاسی حیثیت ہے, نہ کوئی سماجی حیثیت ہے, نہ معاشرے میں کوئی مقام ہے, نہ کوئی قابلیت ہے, وہ آج اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں. میں نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے, اور ہر 2 نمبر آدمی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, میں نام نہیں لیتا کسی کے. آپ ایک لسٹ ہے ایس اے پی ایمز کی اور ایڈوائزرز کی, ان سب کے نام دیکھیں. یہاں پر ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اس ملک کا وزیر صحت رہا ہے, جو پیسے کھا کے بھاگ گیا, حکومت نے اس کو نکالا لیکن کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی, وہ آج بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتا ہے. یہ کیفیت ہے, یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا, میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا, لیکن جب کوئی بات کرے گا میرے خلاف, اگر آپ جھوٹ بولیں گے میں آپ کے خلاف سچ بولوں گا. میں ادھر بالکل نہیں جانا چاہتا, مجھے میری ذات میں جو مرضی کہتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میرے لیڈر کے خلاف بات کریں گے, پھر میں جھوٹ بولیں گے, میں آپ کے لیڈر کے خلاف سچ بولوں گا. یہ حقیقت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. شاہد خاقان ابائی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ کو پاکستان کے مختلف بازاروں میں لیے چلیں گے, کراچی اور لاہور خصوصاً, وہاں پر کیا سچویشن دن بھر رہی, اور تاجر نمائندوں سے بھی بات کریں گے کہ کیوں وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے میں ناکام دکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. لاک ڈاؤن میں نرمی کو تقریباً 4-5 دن ہو چکے ہیں. پہلے 2 دن تک بازاروں میں رش اور ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد امید یہ کی جا رہی تھی کہ تیسرے دن کچھ حد تک حکومت ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوگی, تاجر بھی احتیاط کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. آج بھی بازاروں میں ویسا ہی رش تھا, نہ تو ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے, نہ ہی خریدار اور دکاندار جو ہیں ماسک کا استعمال کر رہے ہیں, سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں, نہ ہی تاجروں اور دکانداروں کی جانب سے کسی قسم کی احتیاط کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور یہ اس لیے بھی تشویشناک ہے کیونکہ گزشتہ روزی سندھ حکومت اور وفاقی حکومت دونوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر تاجروں اور عوام نے احتیاط نہیں برتی تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کی, ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی, تاجران نے دکانیں کھولے, ان سے میں نے خود پرسنلی بات کی تھی, ان سب نے یقین دلایا تھا کہ وہ جو ایس او پیز ہیں, یعنی ماسک پہننا, دور رہنا, لیکن ان ایس او پیز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا. ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمیں پھر سے کچھ سختیاں کرنی پڑیں. یہ کل جیسے میں نے حالات دیکھے
تو ایسے لگ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں ہوئی ہے، جیسے کوئی اعلان کیا گیا کہ کرونا ہی ختم ہو گیا۔ اگر ہم نے ایسے زندگی گزارنے کی کوشش کی جیسے کرونا ختم ہو گیا ہے تو خدا نہ خواستہ پھر ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ مجبوراً وزیر اعظم کو، حکومت کو، NCC کو کوئی اس کے اندر ان کے پاس راستہ ہی نہ رہ جائے سوائے اس کے کہ دوبارہ سے بندشیں دوبارہ بڑھائی جائیں۔ پنجاب میں خصوصاً وزیر انڈسٹریز میاں اسلم اقبال نے تاجروں سے اپیل کی کہ لاہور میں بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث دکانداروں کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی دکانوں پر بچے اور بوڑھے نہ آئیں، دکاندار ماسک لگائیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، ورنہ حکومت کو دکانیں بند کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اور یہ انہوں نے جو بات تھی یہ کل کہی تھی۔ آپ نے ناراض ہو جائیں لیکن ہم نے لوگوں کی زندگیاں بھی دیکھنی ہے، کاروبار بھی دیکھنا، وہ بھی دیکھنا۔ لاہور اس وقت ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے، سب سے زیادہ کرونا کے کیسز نکل رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ذمہ داری کا ثبوت دے دیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں آپ کا نمائندہ ہوں، آپ کا وکیل ہوں، مجھے اس قابل چھوڑیں کہ میں آپ کی نمائندگی کر سکوں۔ پنجاب حکومت نے دکانوں پر ٹیسٹنگ کا اعلان بھی کیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان ہدایات پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد لاہور اور کراچی دونوں شہروں میں کارروائیاں بھی ہوئیں۔ کراچی کی بڑی جو زینب مارکیٹ ہے اس کو سیل کر دیا گیا، لاہور میں بھی کارروائیاں ہوئیں۔ بتائیے گا، آپ لوگوں نے SOPs پر عمل درآمد یقین دہانی کرائی تھی اور کیا رویہ ہے کہ آگاہی مہم چلانے کے باوجود بھی نہ دکاندار ماسک پہن رہے ہیں، نہ گاہک کو ڈیل کر رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آج یہ ڈسپیوٹ ہوا؟ دیکھیں، ہمیں توقع تھی کہ جب 2 ماہ کے بعد لوگ باہر نکلیں گے خریداری کے لیے تو ان کا جمع غفیر ہوگا۔ پھر ایک ریومر نے بڑا کام کیا شہر میں، سوشل میڈیا پہ ایک ریومر یہ تھی کہ 2 سے 3 دن میں مارکیٹیں دوبارہ بند کروا دی جائیں گی۔ اس ریومر نے ایسا کام کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 سے 3 دن میں مجمع امٹتا چلا آ رہا ہے مارکیٹوں کی طرف۔ جو دیکھیں تاجر تو پھر لالچی ہوتا ہے، زیادہ لوگ آتے ہیں تو اس کو آفر کرتا ہے، اس کو خوش آمدید کہتا ہے، لیکن بہرحال یہ سارے انتظامات، ساری احتیاط دھری کی دھری رہ گئیں اور جس کے نتیجے میں آج صدر کی اہم ترین 3 گارمنٹس مارکیٹیں سیل کر دی گئی۔ اب یہاں ناظرین 2 سوال اٹھ رہے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حکومت کا موقف یہ تھا کہ SOPs پر عمل درآمد ٹائیگر فورس کروائے گی، لیکن ٹائیگر فورس کا کہیں گراؤنڈ پر نام و نشان تک نہیں۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ تاجر برادری جو خود حکومت سے وعدہ کر چکی تھی کہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے گا، اب اس وعدے کا پاس کیوں نہیں رکھ پا رہی؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا حکومت دوبارہ لاک ڈاؤن کی جانب جائے گی؟ کیونکہ لاہور اور کراچی جیسے شہر جو ہیں گنجان آباد بھی ہیں اور کورونا کے ہاٹ سپاٹ تقریباً ڈکلیئر ہو چکے ہیں، وہاں اگر ایسے ہی رش رہی تو پھر حالات بے قابو ہو سکتے ہیں یا پھر حکومت کوئی اور اقدام اٹھا سکتی ہے، جیسا کہ سندھ حکومت نے اٹھایا، جہاں وبائی امراض ایکٹ کے مطابق SOPs کی خلاف ورزی اور وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بننے پر بھاری جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق اگر کورونا کا مریض قرنطینہ سے باہر نکل کر کسی دوسرے فرد کو وائرس لگانے کا سبب بنے گا تو اس پر بھی جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور اگر کسی ادارے میں متاثرہ فرد کی وجہ سے دیگر لوگوں میں بھی وائرس پھیلا تب بھی جرمانہ عائد ہوگا، جو کم سے کم 2 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ ایسے میں کیا دیگر صوبوں میں بھی ایسے قوانین کی ضرورت ہے تاکہ عوام اور تاجر برادری دونوں احتیاط کرنے پر مجبور ہوں؟ اسی پر بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو آج دن بھر میں کراچی اور لاہور کی مارکیٹوں میں جو صورتحال ہوئی وہ آپ کو بتائیں گے ہمارے نمائندے غیاث الدین اور محمد حسنین، جس کے بعد ہم کراچی اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا سے تفصیلی بات کریں گے۔ جو کراچی میں مارکیٹوں کے صدور ہیں انہیں پابند کیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کسی مارکیٹ میں SOP کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یقینی طور پہ نہ صرف مارکیٹ جو ہے بند کی جائے گی، سیل کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ دکان کے جو عہدیداران ہیں یا مالکان ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ آج جس طرح ہم نے دیکھا کہ گل پلازا ایک کپڑے کی اور بچوں کے گارمنٹس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اسے بھی SOP کی خلاف ورزی کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے بند کیا گیا، اور اس کے بعد زینب مارکیٹ جو کہ کراچی کی ایک مرکزی مارکیٹ ہے وہاں پر بھی کارروائی کی گئی اور تقریباً 4 مارکیٹوں کو بند کر دیا گیا۔ تو SOP کی خلاف ورزی پر جب ہماری بات ہوئی ہے تاجر رہنماؤں سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پابند ہیں حکومتی احکامات پر اور ہم اس پر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیں گے، ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر صورت اس معاملے کو
خوش اسلوبی سے انجام دیا جا سکے۔ کراچی کی جو مارکیٹیں ہیں وہاں پر رش کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر اگلے ہفتے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں تو ان کی عید کی خریداری متاثر ہو سکتی ہے، تو اس لیے بڑی تعداد میں ہمیں رش نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایس او پی کی جہاں تک بات ہے اس پر کہیں عمل درآمد ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہو رہا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد تمام شہر کی جو چھوٹی بڑی مارکیٹس ہیں اس کو کھولنے کے احکامات دیے گئے تھے۔ اس وقت ہم اچھرا مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہ شاپنگ کے لحاظ سے بہت بڑی مارکیٹ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پر خواتین اور خاص طور پر بچے جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، لیکن جو حکومت کی جانب سے ایس او پیز دیے گئے تھے کہ جو بھی مارکیٹس کھلیں گی اس پر ان ایس او پیز کے تحت عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن وہ جو ایس او پیز ہیں اس پر ہمیں عمل درآمد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ جو ماسک اور ہینڈ سینیٹائز کروانے کے لیے کہا گیا تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کے ساتھ بچے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے یہاں پر خیال رکھا جا رہا ہے، اور نہ ہی جو دکاندار ہیں ان کی جانب سے کوئی اسپیشل ہینڈ سینیٹائزر جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ 9 سے 5 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا کہ اس دوران جو بھی دکانیں ہیں وہ کھلی رہیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پر دکانوں کو بند کروا دیا جائے گا۔ جتنے بھی شہری ہیں جنہوں نے اپنی خرید و فروخت کرنی ہے یا کوئی بھی اپنا سامان گھر کے لیے خریداری کرنی ہے وہ یہاں پر آئیں اور 5 بجے تک جو ہے وہ اپنی خریداری مکمل کر کے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسے جو ایس او پیز دیے گئے تھے کورونا سے بچنے کے لیے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ جی اور ناظرین ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پراچا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کیا وجہ ہے کہ تاجر چاہے وہ لاہور میں ہوں، پشاور میں ہوں، پنڈی میں ہوں، کراچی میں ہوں، خصوصاً سندھ بھر میں ہوں، وہ ایس او پیز پر عمل درآمد میں مکمل ناکام دکھ رہے ہیں؟ جو وعدے انہوں نے حکومت سے کیے تھے، مختلف وزراء سے کیے تھے، کوئی ایس او پیز نظر نہیں آ رہی ہمیں اس پر عمل درآمد، نہ ہینڈ سینیٹائزر، نہ کوئی ماسک، نہ سوشل ڈسٹینسنگ۔ اس سے تو لگ رہا ہے یہی ہے کہ دوبارہ سے ہم لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ہینڈ سینیٹائزر یا ماسک یا گلوز نہیں پہن رہے ہو۔ ہماری تمام دکانوں پہ آپ جا کے دیکھ لیں، یہ ہم لوگ تو کر رہے ہیں، لیکن آنے والے گاہک کو کس طرح سے ہم اویئرنیس دیں؟ آنے والے گاہکوں کو روک روک کے تھک گئے، لیکن جو جم غفیر ہے انتظامیہ کو ہمارے مل کے یہ کام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انتظامیہ اگر نہیں ہوگی تو یہ جو ہجوم ہے لوگوں کا، 3 کروڑ 75 لاکھ کا صرف یہ کراچی شہر ہے، 3 کروڑ 75 لاکھ کے شہر کو ایک دم آپ چند گھنٹے صرف اگر دیے گئے ہیں تو وہ چند گھنٹوں میں کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں؟ جہاں یہ بھی افواہیں سرگرم ہیں کہ 1-2 دن میں بازار بند ہونے والی، تو جب یہ چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم ہر قیمت پہ اپنے معاملات خود آج ہی درست کر لیں، جو آج ہی خرید لیں، جبکہ ہم بار بار بتا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ عید تک کا ٹائم ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں کم از کم 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے۔ اس میں آپ کا جو جواب ہے اس میں بھی بے بسی نظر آ رہی ہے، آپ بھی ذمہ داری پوری ڈال رہے ہیں انتظامیہ پر، انتظامیہ اور حکومتیں جو ہیں وہ تاجروں پر اس کی ذمہ داری ڈال رہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو نہ آپ اس سچویشن کے لیے تیار تھے، نہ حکومت اس سچویشن کے لیے تیار تھی۔ جلدی میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی، کوئی منصوبہ بندی اس کی نہیں کی گئی، یہ نہیں سوچا گیا کہ اگر عوام کا جمع غفیر آ گیا تو کس طرح سے نمٹا جائے گا۔ تو اب what's next؟ ابھی تو یہی رہ گیا کہ خدا نہ خواستہ انفیکشن مزید بڑھتے ہیں تو دوبارہ سے دکانیں ساری بند کرنی پڑے گی۔ دیکھیں نا کہ ہم نے آج تک کا ٹائم مانگا تھا کمشنر صاحب سے کہ آج کا ہمیں ٹائم دے دیں، آج آپ کوئی کارروائی نہیں کریں، اس کے باوجود ہماری 4 سے 5 مارکیٹیں سیل کر دی گئیں کراچی میں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ چلیں وہ سیل تو ہم کھلوانے کی کوشش کریں گے۔ یہ 3 دن کے اندر اسٹریٹجی بنا لی جائے، جو جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی کے رکھے گئے ہیں، ان 3 دن کے اندر اسٹریٹجی بنا کے انتظامیہ ہمارے ساتھ مل کے اسٹریٹجی بنائے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات کو درست کر لیں گے۔ 3 دن بہت لمبا ٹائم ہے، ان 3 دن کے اندر اسٹریٹجی بنا کے ہمارے ساتھ چلیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جمیل صاحب یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ آئندہ جو جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہے یہ چھٹی کے دن رکھ دیں، بازار وغیرہ سارے بند کر لیں، اس دوران اسٹریٹجی بھی بن جائے، اور پھر منڈے سے جب دوبارہ بازار کھلیں گے تو ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہ تو بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے۔ تو گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ آپ نے سجیسٹ کر دی ہے، ان کا رسپانس اس پر کیا ہے؟
اب دیکھیں نا کہ اب ہم نے تو آج بات کی ہے کمشنر صاحب سے کہ آپ انتظامیہ ہمارے ساتھ مل کے یہ چیزیں طے کر لیں. اب دیکھیں انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن ہم ان سے اجلاس کریں گے. جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن جو چھٹی کے رکھے گئے ہیں ان تینوں دنوں میں انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم ان سے تمام معاملات طے کر کے منڈے سے کوئی اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی چیز نہیں رہے گی باقی, کیونکہ ہمیں بھی اپنی جانوں کی فکر ہے, ہمارے گاہکوں کے لیے بھی جانوں کی فکر کا معاملہ ہے. سب اپنی اپنی جانوں کی فکر کرتے ہوئے یہ سارے معاملات حل کریں گے انشاءاللہ. جمیل پراج صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہوا چاہتے ہیں کمرشل بریک کا, جس کے بعد افغانستان کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گو کہ اس وقت دنیا کورونا کی وبا کا شکار ہے. بالعموم ہر خطے کا ماحول صدمے اور پریشانی کی نظر ہو چکا ہے. ایسے میں یہ نادر موقع ہے کہ انسان دوستی, بھائی چارے اور امن کے پیغام کو عام کیا جائے اور اس کا بھرپور پرچار بھی کیا جائے. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اتنے مردہ دل اور پس ذہنیت کے مالک ہیں جو اس موقع پر بھی انسان دشمنی اور جنگ و جدل کو فوقیت دیے بیٹھے ہیں. گزشتہ روز ایسا ہی دل دہلا دینے والا دن تھا جب افغانستان میں ایک واقعے میں ہسپتال پر حملہ کر کے نومولود بچوں اور ان کی ماؤں کی جانیں لی گئیں, جبکہ دوسرے حملے میں جنازے پر خودکش حملہ کیا گیا. اس کبھی عمل سے ملنے والی تکلیف اور درد کو اس لیے بھی زیادہ ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے آرمی پبلک سکول کا سانحہ دیکھا اور 2014 کے اس دن کا غم اور زخم جو ہے وہ ہر سال 16 دسمبر کو جو ہے وہ پھر ہرا ہو جاتا ہے. گزشتہ روز افغانستان میں برپا ہونے والے واقعات بھی اتنے ہی تکلیف دہ ہیں انسانیت کے لیے. دارالحکومت کابل اور ننگرہار میں ہونے والے حملوں میں 40 افراد جاں بحق اور متعدد جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے. کابل میں 3 درندہ صفت مسلح حملہ آوروں نے ہاسپٹل میں موجود میٹرنٹی وارڈ میں گھس کر خواتین اور بچوں پر فائرنگ کی, جس سے 2 نومولود جو نوزائیدہ بچے ہیں, 11 ان کی مائیں اور متعدد نرسیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئی. دوسری جانب صوبہ ننگرہار کے ضلع شیوا میں ایک سابق پولیس اہلکار کی نماز جنازہ میں خودکش حملے پر میں جو ہے کم از کم 24 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس سے ایک دن پہلے صوبہ لغمان میں طالبان کے حملے میں کم از کم 18 افغان فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. لیکن منگل کے حملوں سے متعلق طالبان ترجمان سہیل شاہین کا یہ کہنا ہے کہ کابل اور ننگرہار کے واقعات سے ان کا کوئی تعلق نہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے منگل کے روز ننگرہار کے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس تمام پیش رفت کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے سیکیورٹی فورسز کو احکامات جاری کیے کہ وہ جو مسلح گروپ ہیں ان کے خلاف دفاعی کارروائیوں کی بجائے حملے شروع کر دے. افغان صدر کے بقول طالبان نے افغان عوام اور افغان حکومت کی امن اور جنگ بندی کی خواہش کے برعکس حملوں میں اضافہ کیا ہے. یہ اعلان اس وقت ہو رہا ہے جب فروری میں امریکہ سے معاہدے کے بعد طالبان نے نیٹو اور جو بین الاقوامی افواج ہیں ان پر حملے نہ کرنے کا اعلان کیا تھا, جبکہ افغان سیکیورٹی فورسز پر طالبان کے حملے جاری تھے. افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری نے رمضان اور کورونا کے پیش نظر طالبان سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا جو انہوں نے رد کر دیا تھا. دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی کے طالبان کے خلاف حملوں کے بیان پر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ صدر غنی کی حکومت پہلے ہی امریکہ طالبان معاہدے کے خلاف تھی اور جان بوجھ کر اس جو معاہدہ ہے اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. وہ طالبان امریکہ معاہدے کے مستقبل پر غیر یقینی افغان حکومت کی جانب سے حملوں کا اعلان اور طالبان کی جانب سے جنگ بندی کو مسترد کرنا, اس سب کچھ کے باوجود ہسپتال اور جنازوں پر حملہ کرنے کے عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بدقسمتی سے دنیا بھر میں جو انسانیت ہے وہ اسی طرح زبوحالی کا شکار ہے, جس پر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.